अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर हम सबके सामने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, जो कि एक्सपेक्टेड थी और तवक्को ये की जा रही थी कि जो सेशन कोर्ट है हुमायूं दिलावर साहब की, उसकी जानिब से यही ऑर्डर आएगा। और इस बात का इजहार जो है वो इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि किस तरह साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात को अपने पार्टी के रहनुमाओं को बता दिया था कि आज जो सेशन कोर्ट है वो क्या फैसला सुनाने जा रही है, और इमरान खान साहब को यकीन था कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो फैसला है उस फैसले के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। एक तो एक्स पार्टी फैसला टू सम एक्सटेंट ये माना जा रहा है कि एक फरीक को सुने बगैर अदालत ने ये फैसला कर दिया है। पार्टली से ही कुछ मौक़ों पर जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए जरूर हैं, मगर जो गवाहान की उन्होंने फहरिस्त दी वो भी मंजूर नहीं की गई। उन्होंने उसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने अभी उस पर फैसला नहीं किया कि उससे कबल ही जो सेशन कोर्ट है उसने अपना हतमी फैसला आज जारी कर दिया। उसके अलावा जो सेशन जज साहब हैं उनके ऊपर कई एतराजात भी उठे, मगर केस ट्रांसफर नहीं हुआ। मेंटेनेबिलिटी का मामला भी भेजा गया दोबारा से कलअदम करार देकर के आज पहले मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड किया जाए, मगर जज मौसूफ शायद जल्दी में थे। उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर अपने वही ऑर्डर्स जो पहले 2 दफा उन्होंने मेंटेनेबल करार देकर इमरान खान साहब के खिलाफ इस मुकदमे को लिखे थे, उसको लफ किया और मेन ऑर्डर सुना दिया। बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड था। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जुडिशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी भी जो इंसाफ आप फराहम करते हैं, अदालत जो फैसला करती है उसमें ये सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, जो कि इस केस में बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं है। मेरी मुख्तलिफ वकला से अभी बात हुई है, उनका यही मानना है, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम नहीं है। उनका भी यही मानना है कि अगर फेयरली इसके ऊपर कोई भी अदालत अपील को सुनती है तो ये मुकदमा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, कि इस हद तक इसमें फ्लॉज हैं इस फैसले के अंदर। और ओवरऑल ही अगर आप इस केस को देख लें, मुझसे ज्यादा आप लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, तो एक पूरा जो क्राइटेरिया होता है, पूरा एक आप कह सकते हैं कि जो तरीकाकार अपनाया गया है उसके ऊपर ही कई शुकूक व शुबहात ऑलरेडी आ चुके हैं। यही वजह है बहुत से लोग ख्वाजा हारिस साहब को आज तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि शायद वो ताखीर से पहुंचे। 12 बजे का वक्त था, 12:30 बजे जब अदालत ऑर्डर जारी करने लगी तो वो वहां पर पहुंचे। तो मैं ये समझता हूं कि जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है वो जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। इससे ज्यादा अगर वो करते तो शायद अपना केस खराब ही करते, क्योंकि इस बात का अंदाजा तो उनको पहले ही था कि फैसला क्या आएगा। फैसला आज नहीं, अगर वो आर्ग्यूमेंट्स कर लेते आकर तो 2 रोज के बाद आ जाता, मगर फैसला तो यही आना था। और यही शायद वजह है कि वो अपना केस जो है आगे के लिए बना रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब के बारे में ये तासुर एक आम है कि वो हमेशा जो लंबी लड़ाई होती है उसकी तैयारी करते हैं। देखते हैं, कुछ लोगों का तो ये मानना है, कुछ नहीं बल्कि अक्सरियत का ये मानना है कि अब ये जो मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चला है इसका फायदा इमरान खान साहब को ऊपर वाली अदालतों में पहुंचेगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को तलब कर लिया है, और बुध के रोज 9 अगस्त को इमरान खान साहब को जाती हैसियत में तलब किया है, जबकि आज ही कुछ देर कबल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर हुआ और उसके कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट के वो समन सामने आए जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को जाती हैसियत में तलब किया है। अब देखना ये होगा कि क्या इमरान खान साहब आज खुद इधर पेश होंगे, क्योंकि आज खुद तो वो हो नहीं सकते। वो इस वक्त जेर हिरासत है और बताया जा रहा है कि अटक जेल में उनको रखा गया है। अब वहां से इमरान खान साहब तो नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट चाहे तो समाअत के आगाज पर इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में ये ऑर्डर कर सकती है कि इमरान खान यानी जो ये बुनियादी तौर पर मुकदमा, माजरत चाहता हूं मैं आपको नहीं बता सका, मुकदमा है वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का, जो कि क्वेटा में कत्ल हो गए थे और उनके मुकदमे के अंदर नामजद था इमरान खान साहब का नाम। अब उस मुकदमे में उनको तलब किया गया है जाती हैसियत में। यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो दरख्वास्त गुजार हैं, और इमरान खान साहब अदालत में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं ये कहने के लिए या ये मांगने के लिए कि उनको यहाँ पर इस मुकदमे से बाहर निकाला जाए और उनका जो नाम है FIR में वो निकाला जाए। FIR को ही उन्होंने खत्म करार देने का कहा है। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जानिब तो इमरान खान साहब को तलब किया है। अब देखते ये हैं
کہ عمران خان صاحب آئیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو کیا عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ طلب کرے گی؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اسی کیس میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بینچ اب تقریباً چوتھی مرتبہ اس کیس میں ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹنا نہیں بلکہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اب جسٹس مسرت ہلالی، جو کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ ان کو بینچ سے نکالا گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے تصحیح کرتے ہوئے ان کو بینچ میں شامل کر لیا گیا، اب کی بار ان کو بینچ میں سے نکال کر جسٹس حسن اظہر رضوی کو اس 3 رکنی بینچ میں شامل کر لیا ہے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی حیران کن طور پر اب آئندہ ہفتے مقدمات کی سماعت کریں گے، جبکہ گزشتہ جو 4 اگست کو سماعت ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی اپیل پر، اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ ان کی عدم دستیابی کے باعث جسٹس حسن اظہر رضوی اس 3 رکنی بینچ میں شامل ہوئے۔ یہ ایک آنکھ مچولی ججز کی چل رہی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ سپریم کورٹ میں گرمیوں کی تعطیلات ہیں، اور اس وجہ سے اکثر ججز کی جو اویلیبلٹی ہے اس کی وجہ سے، ان اویلیبلٹی کی وجہ سے بینچ تبدیل ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف تو ہمیں لگتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ملے گا، مگر جو توشہ خانہ کا مقدمہ ہے اس کے اندر بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے گزشتہ روز سماعت کی سپریم کورٹ میں، اور اس سماعت کے اندر انہوں نے جو خواجہ حارث صاحب کی درخواست تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، جو اپیل تھی، وہ واپس لینے کی بنیاد پر کمرہ عدالت میں نمٹا دی تھی، بلکہ ہمارے سامنے جو آرڈر تحریر ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے ڈسپوز آف کا لفظ استعمال کیا تھا، ڈسپوز آف ایز withdrawn۔ مگر اب حیران کن طور پر جو تحریری حکم نامہ آیا ہے اس گزشتہ روز کی سماعت کا، اس حکم نامے کے اندر عدالت نے اب اس درخواست کو یا اپیل کو جو عمران خان صاحب کی تھی اس کو ڈسمس کیا ہے ایز withdrawn، نہ کہ ڈسپوز آف، یعنی اب انہوں نے ان کی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے عمران خان صاحب کی۔ یہ ایک مائنیوٹ سی تبدیلی ہے، مگر اس کا اثر کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں جب وہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے تو کس حد تک ان کو وہ ریمیڈی اویل کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ آج انہوں نے ایک اور درخواست بھی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی، اور وہ اپیل تھی جو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ہمایوں دلاور کو یہ کہا تھا کہ توشہ خانہ فوجداری کیس مینٹینیبل ہے، قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، پہلے اس پر فیصلہ کریں۔ 2 دفعہ قبل ہمایوں دلاور یہ فیصلہ کر چکے کہ یہ مینٹینیبل ہے، مگر عدالت نے دونوں دفعہ ان کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ اب جبکہ جو ٹرائل ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو چکا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ سے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کیا جائے، اور بظاہر بہت سے لوگ خوش بھی ہو رہے تھے کہ شاید ایک مہلت ملی ہے عمران خان صاحب کو اور کیس دوبارہ سے ریمانڈ ہوا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمایوں دلاور صاحب نے جو گزشتہ روز کا عدالتی حکم ہے ہائی کورٹ کا، اس پر انہوں نے اپنی رائے دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو پہلے وہ 2 آرڈرز دے چکے ہیں مینٹینیبل قرار دینے کے، اسی کو سمجھا جائے۔ آج کا وہی آرڈر ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے مین کیس کا فیصلہ سنا دیا، جو کہ بڑا افسوسناک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے گزشتہ روز کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جس میں ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے مقدمے کو ٹرائل کورٹ میں دوسرے جج کے سامنے منتقل کرنے اور جو دیگر کئی درخواستیں ان کو مسترد کیا تھا، اب ان کو مسترد کرنے کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور سپریم کورٹ میں ہماری اطلاعات کے مطابق جو رجسٹرار آفس ہے اس نے عمران خان صاحب کی اپیل پر اعتراضات عائد کر دی ہیں، اور بڑے مضحکہ خیز اعتراضات ہیں۔ اور اول تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں جب بھی پیٹیشنز آتی ہیں یا آئینی درخواستیں آتی ہیں ان پر تو اکثر اعتراضات عائد ہوتے رہتے ہیں، مگر اپیلز جو ہوتی ہیں، جو مختلف ہائی کورٹس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے مد میں دائر ہوتی ہیں، ان پر اعتراضات شاذ و نادر ہی لگتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے آج عمران خان صاحب کی اس اپیل پر اعتراضات لگائے ہیں، جو انہوں نے آج ہی گزشتہ روز کے عدالتی حکم کے خلاف دائر کی۔ اور جو اعتراض ہے اس میں ایک تو اعتراض یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 250 روپے کی عدالتی فیس جو ہے وہ نہیں بھری۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکالت نامہ ہے اور جو وکیل کے دستخط ہے وہ درست نہیں ہے، اس کا یہ ایک اعتراض انہوں نے لگایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بعض صفحات جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ بہرحال میں یہ نہیں سمجھتا کہ رجسٹرار آفس کو یہ طے کرنے کا حق ہے
کہ آیا یہ درخواست پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ جو تکنیکی نوعیت کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رجسٹرار اٹھاتا رہتا ہے، مگر اس طرح کی ججمنٹس تو کم از کم ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔ 2 ہفتوں کی مہلت بھی دی ہے درخواست گزار کو کہ وہ آپ 2 ہفتوں کے اندر اندر دوبارہ سے سپریم کورٹ میں اپیل جو ہے اپنی دائر کر سکیں، اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی کو دور کر کے۔ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو چیمبر اپیل ہوتی ہے رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف وہ دائر کرتے ہیں اکثر جو پٹیشنرز ہوتے ہیں، اور اس کیس میں اب عمران خان صاحب کی جانب سے جو ان کے وکیل ہیں ممکن ہے کل کیونکہ سنڈے ہے، پرسوں منڈے یا ٹیوزڈے کو ایک چیمبر اپیل فائل کریں گے جو چیف جسٹس آف پاکستان یا کوئی اور جج اپنے چیمبر میں اس پر سماعت کریں گے، اور اس اپیل پر فیصلہ ہوگا کہ آیا جو اعتراضات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر عدالت ان کے اعتراضات کو مسترد کرتی ہے یا کالعدم قرار دیتی ہے تو پھر اوپن کورٹ میں ان کی اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ مگر آج کے اس کارروائی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اتنا جلدی سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ جس بات کا ایک امکان تھا یا بہت سے لوگوں کو اگر میں یہ کہوں کہ خوش فہمی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے ریلیف ملے گا، نظر یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اب شاید نظریں چرانا شروع کر دی ہیں، اور اس طرح کے تکنیکی نوعیت کے اعتراضات کا اور مقصد تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اب دیکھتے ہیں یہ اعتراضات کب تک سسٹین کرتے ہیں، اور اگر عدالت ان اعتراضات کو ہٹاتی ہے تو پھر کب اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس بینچ کی تشکیل بڑی امپورٹنٹ ہوگی جو بینچ عمران خان صاحب کی اس اپیل پر سماعت کرے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ ہونا ہے، وہ فیصلہ ہونا ہے جو آج کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو جب عمران خان صاحب چیلنج کریں گے، اور آبویسلی اس فیصلے کو وہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں تو ہائی کورٹ لاہور میں چیلنج کریں گے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ عمران خان کے لیے ایک انسٹنٹ ریلیف ہمیں نظر آتا ہے، مگر اس میں بھی بظاہر نظر یہی آ رہا ہے، جو لیگل مائنڈز ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو اب نااہل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو باقاعدہ طور پر سزا سنائی گئی ہے، اور ٹرائل کے بعد جب سزا سنائی جائے تو اس میں آبویسلی اتنا جلدی عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا، اس میں وقت لگے گا، اور عمران خان صاحب کو اب نظر یہی آ رہا ہے کچھ عرصے کے لیے جیل میں رہنا پڑے گا۔ اور یہ انتہائی افسوسناک اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم نہیں ہے، اس سے قبل نواز شریف ہو جائیں یا یوسف رضا گیلانی ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں، کئی ایسے وزرائے اعظم پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہیں جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، اور ان تکنیکی بنیادوں پر کبھی اقامہ آ جاتا ہے، کبھی توشہ خانہ آ جاتا ہے۔ میں ریلیٹ نہیں کر رہا اقامہ کو اور توشہ خانہ کو، آبویسلی دونوں ڈیفرنٹ کیسز ہیں، مگر دونوں ہی سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، اور دونوں سیاستدانوں کے خلاف یہ فیصلے آئے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ اگر انہوں نے انہی تکنیکی نقطوں پر فیصلے کرنے ہیں تو پھر پاکستان میں سیاستدان تو بچیں گے نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں ہی الجھے رہیں، اور خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ اب نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی باری ہے، دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی یہ باری کب تک رہتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف کے لیے پھر 10% ونڈو باقی تھی، عمران خان صاحب کے لیے وہ 10% کی ونڈو بھی دستیاب نہیں ہے کہ شاید وہ دوبارہ سسٹم میں شامل ہو سکے۔ نظر تو بہرحال ابھی یہی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں اور پھر حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی جو انصاف ہے وہ ملے گا، اور جو ڈیو پروسیس ہے وہ اپنی جگہ لے گا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔